आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस खूबसूरत प्रोग्राम मौलूद जश्न काबा के साथ मैं आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी तमाम नाज़रीन की खिदमत में तबरीकात व तहनीत पेश करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज हम उस हस्ती का जश्न विलादत मना रहे हैं जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़िक्र अली इबादत है। तो आज इस इबादत में आप भी हमारा साथ दीजिए, शरीक हुइए और आज उस हस्ती के फ़ज़ाइल व कमालात के बारे में ज़िक्र करेंगे जिसके फ़ज़ाइल व कमालात के बारे में कहा गया है। हमारे रसूल खुदा ने फरमाया कि तमाम आलम के दरख्त कलम बन जाए और तमाम समंदर जो हैं वो स्याही बन जाए, जिन्नों की उंगलियां जो हैं वो लिखने वाली बन जाएं और इंसान सुनने वाले बन जाएं, तो फिर भी मौला अली के फ़ज़ाइल जो हैं वो कलम नहीं किए जा सकते। तो हमारी क्या मजाल के इस मुख्तसर से प्रोग्राम में उनके फ़ज़ाइल व कमालात का बयान करें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि आज इतना बड़ा जश्न है, आफ्ताबे विलायत की पैदाइश है, तो किस तरह से जो है वो हम न मनाएं। मुख्तसर औकात हैं लेकिन कोशिश अपनी जो है वो हम पूरी करेंगे। तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हुइए और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए, फ़ज़ाइल अहले बैत का जिक्र करने के लिए, फ़ज़ाइल मौला अली का जिक्र करने के लिए हमारी ख्वाहर, हमारी बहुत ही काबिल एहतराम हरदिल अजीज़ ख्वाहर मोहतरमा सैयदा मुना बुखारी साहिबा हमारे साथ होंगी और रहमानी सिस्टर की खूबसूरत आवाज़ों से इस जश्न का जो रंग है वो दोबाला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहले आज की इस पुरनूर महफिल, इस पुर बाबरकत महफिल का आगाज़ करते हैं। अब रहमानी सिस्टर्स की तरफ चलते हैं और खूबसूरत कलाम के साथ आपके इज़हानों को मुअत्तर करते हैं। तो बिस्मिल्लाह बेटियों। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ को और तमाम मोमिनीन को जश्न साक़े कौसर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अली अल मज़हर अल जाइब, नादे अली अल मज़हर अल जाइब, ताजिद हुन लक फिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, बिविलायतिका या अली अली अदरिकनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। जो कह के या अली मौला सलाम करता है, उसे गदीर का खुतबा सलाम करता है। अली के नाम से करती हूँ इब्तिदाए नमाज, मुझे अदब से मुसल्ला सलाम करता है। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया, सवेरे 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 सवेरे
خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. جو شہ کی مودت نے حر کو جھنجھوڑا اور اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا. سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی حمد سناؤ علی علی کہہ کر، منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کر. قسم خدا کی تمہاری مدد کرے گا خدا اگر خدا کو بلاؤ علی علی کہہ کر. ابھرتے ہی سورج نے حمد خدا کی زیارت کی، پھر روضہ مرتضیٰ کی، روضہ مرتضیٰ کی. پرندوں نے اپنی زبان میں علی کا قصیدہ سنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. اٹھی جھوم کر رہے متوں کی گھٹائیں، چلی میرے گھر میں جنا کی ہوائیں، جنا کی ہوائیں. چراغ حدیث کے ساتھ اپنے گھر میں جو میں نے جلایا سویرے سویرے. ہے ظاہرہ کی مرضی مشیت خدا کی، لبوں سے ہوا تھا ابھی حکم جاری، ابھی حکم جاری. لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. بائے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری پیاری بیٹیوں نے گلائے عقیدت بارگاہ امامت میں پیش کیا. مولا مشکل کشا حلال مشکلات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ. اور اب خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنی خواہر سیدہ مونا بخاری صاحبہ کو اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت کی خدمت میں، اور پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس جشن باسعادت جو ہم منا رہے ہیں 13 رجب کے حوالے سے. تو میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان لمحات سے، ان خوبصورت لمحات کی منظر کشی کرتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خانہ
کعبہ میں تشریف لے کر آئیں، دروازے بنا ان کے لیے، در نے ان کو استقبال کیا، کھول کر در کھلا اور استقبال ہوا ان کا. اور اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مولود کو اپنی گود میں لیتے ہیں، تو اس منظر کو ذرا ہم اپنے تخیل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں الفت کے گلے ہوں گے، تو میں چاہتی ہوں ہماری خواہر اس لمحات کی ذرا منظر کشی فرما دیں کہ کیا لمحات ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب دو نور کے ٹکڑے جو ہے وہ آپس میں ملے ہوں گے. تو بسم اللہ میرے خواہر. جی بہت بہت شکریہ، آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو، اور ہمارے وقت کے امام کو خصوصاً ان کے جد کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. صدق اللہ العلی العظیم. بہت ہی پیاری حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کی محفل کے لیے. آقا دو جہاں فرماتے ہیں، ایک ام المومنین راوی ہیں اس حدیث کی، تو بہرحال ماں کا کہنا ماننا ضروری ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا آقا دو جہاں کو فرماتے ہوئے کہ علی تمام بشروں میں سب سے بہتر ہیں. جس نے اس بات کا انکار کیا وہ منافق نہیں ہوا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اگر علی مرتضیٰ کی ولایت کا انکار کر دیا. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے آپ نے، اور اس کا آغاز اتنی پیاری آوازوں سے کیا ہے، میں جھوم رہی تھی، سن رہی تھی. اور ماشاءاللہ مولا کی ولادت ہے، اور جو سوال آپ نے رکھا ہے بہت ہی بہترین، کہ اس کے لیے کیا کہیں، واقعاً زبانیں گونگ ہیں. مولا کے فضائل میری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ تمام تر فضائل کا جو مجموعہ ہے وہ یہ گھرانہ ہے، اور کائنات کے جو اس گھر کا جو فرد ہے وہ کائنات کے ولیوں کا ولی علی ابن ابی طالب کے تمام جو ولیوں کے ولی ہیں. ماشاءاللہ مولا کائنات کی کیا بات ہے. جب ایک مرتبہ ساسا ابن سوہان نے علی مرتضیٰ سے سوال کیا تھا نا، مولا من افضل، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. تو پوچھا وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ فرمایا کہ جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بنت عمران بیت المقدس کے اندر تھی. اندر سے آواز آئی پروردگار عالم کی، اے مریم یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، عبادت کا گھر ہے، آپ باہر تشریف لے جائیے. فرمایا میری ماں کعبے کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، کعبے کا طواف بجا لا رہی تھی. اور ایک مرتبہ جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہاں موجود تھے کعبۃ اللہ کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ برقعے میں ایک خاتون طواف بجا لا رہی ہیں. اور یہاں پہ روک کے جملہ کہوں، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو پہلے سے ہی اطاعت کر رہا ہے. اس لیے کوئی نہ کہے کہ بعد میں اسلام لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. جہاں علی کی ماں کا یہ عالم ہے تو کل ایمان کی ماں ہے، انہیں ضرورت نہیں کچھ بتانے کی. تو ایک مرتبہ کعبے کا طواف بجا لا رہی تھی، اور بی بی کو محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت قریب ہے. اچانک محسوس ہوا، جتنے بھی سرداران قریش وہاں کھڑے تھے، دیکھا کہ زلزلہ سا آنے لگا. اور میں اور آپ بھی اگر کہیں محسوس کریں خدا نہ خواستہ کہ زلزلہ آ رہا ہے تو ہم اس مقام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن جب سارے مرد ہوتے ہوئے پیچھے ہٹے، بڑے بڑے جوان کھڑے تھے، سردار کھڑے تھے، کعبے کی دیواروں کو جب ایک مرتبہ زلزلے کے عالم میں دیکھا تو سب پیچھے ہٹ گئے. لیکن دیکھا کہ خیبر شکن کی ماں پیچھے نہیں ہٹتی، آگے بڑھ رہی ہے. اور ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ رکن یمانی میں دراڑ آنے لگی. ایک مرتبہ اس مقام سے کعبے کی دیوار کھلنے لگی، اور اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے. اور ایک مرتبہ دیکھا قریش کے سرداروں نے کہ بی بی کو کوئی خوف نہیں ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کعبے کے اندر داخل ہو گئی. جس مقام سے دیوار کھلی تھی وہیں سے واپس بند ہو گئی. سب لوگ پریشان ہے کہ ارے یہ بی بی کعبے کے اندر داخل ہو گئی. سب آئے درے حضرت ابو طالب پہ اور کہا کہ ابو طالب آپ کی زوجہ کعبے کا طواف بجا لا رہی تھی، اچانک زلزلہ آیا اور دیوار شق ہوئی اور بی بی اندر داخل ہو گئی. اب یہ بھی خیبر شکن کے بابا ہیں، چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے. فوراً کہا میں کیا کروں اگر اندر چلی گئی.
अल्लाहु अकबर। कहीं दौड़ते नहीं है, कहीं परेशानी के आलम में, कोई महसूस नहीं करते कि मैं जाऊं बीवी की मदद करूं। तो ऐसा महसूस होता था कि हजरत अबू तालिब भी जानते हैं क्या माजरा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक एक मरतबा बीवी अंदर गई, दीवार बंद हो गई, 3 दिन गुजर गए और लोग भी परेशान हैं कि अजीबो गरीब आलम है इस घराने का कि कोई जाके पता नहीं करता कि अंदर माँ है और एक बच्चा है और पता नहीं करते। अब तक तो भूख प्यास से मर चुके होंगे, अल्लाह जाने अंदर क्या आलम होगा। ना खिड़की है अंदर, ना रोशनदान है, ना दरवाजा खुला है। चाबियां भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुलता नहीं है। जहाँ अल्लाह का हुक्म हो, अल्लाह के इज़्न से ही काम अंजाम देते हैं। एक मरतबा रसूल खुदा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तीसरे दिन, और मेरा दिल कहता है कि आका दो जहां ने कुछ मकामात पे लिखा है कि चाबी खोली और ताले खोल के अंदर दाखिल हुए। किसी मकाम पे मेरा दिल करता कहा होगा या अली मदद, ताला खुद ब खुद खुद के धड़ाम से जमीन पे गिरा। एक मरतबा दाखिल हुए, कुछ मकामात पे लिखा है कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो जनाबे फातिमा बिनते असद उसी मकाम की जानिब बढ़ी जहां से रुकन यमानी से बीवी दाखिल हुई थी। एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज आई, ए फातिमा बिनते असद, आज पहली मरतबा मेरे घर पे किसी ने दस्तक दी है, आप दरवाजा खोलिए। एक मरतबा बीबी ने कहा, पालने वाले दरवाजा कहाँ, जहां से मैं दाखिल हुई थी वहां से जाऊं, क्या करूं? कहा नहीं, जब मेरे घर का कोई दरवाजा खटखटाता है ना तो अंदर से जली नहीं आता, अली आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या खूब, क्या खूब फरमाया। आका दो जहां अंदर दाखिल हुए, आवाज दी, चची अम्मा लाइए मेरे भाई को मेरी आगोश में दीजिए। बीबी ने अली मुर्तजा को पकड़ाया, कहा चची अम्मा आपने मेरे भाई को कैसा पाया? कहा बेटा बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, बहुत नूरानी है, इतने अंधेरे में भी मुझे अंधेरा महसूस नहीं हुआ, इसके चेहरे से नूर छन छन के निकल रहा था। अल्लाह अकबर। कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन आज 3 दिन हो गए बच्चे ने आंखें नहीं खोली। कहा कि चची अम्मा लाइए मेरे भाई को मुझे दीजिए। जैसे ही आका दो जहां की खुशबू को महसूस किया, अली मुर्तजा ने आंखें खोल, और जो आपने जुमला फरमाया था कि दूर के 2 टुकड़े जब मिले होंगे क्या मंजर होगा, कैसे बयान करूं। अजीब और गरीब मोहब्बत से दिल करता है, दिल सरशार है, आंखों में आंसू है, क्या मंजर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी तकब्बुर से कहा होगा कि ये दोनों मेरे बनाए हुए हैं, आज ये नूर के 2 टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं। एक मर्तबा गोद में लिया, पेशानी को बोसा दिया। जैसे ही अली मुर्तजा ने भाई की, रसूल खुदा की मोहब्बत को महसूस किया, उनकी खुशबू को महसूस किया, आंखें खोल दी। आका दो जहां ने अली मुर्तजा को देख के फरमाया कि या अली आपने अपनी निगाहों को मेरे लिए मखसूस किया, मैंने इल्म इलाही के लिए आपको मखसूस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने भाई को जबान चुसाई, धोखा दिया। जैसे ही देखा एक अली मुर्तजा ने फौरन कलाम शुरू किया। लोग हमसे सवाल करते हैं, ये जुमला कहूं, हजरत ईसा ने तो 3 दिन की उम्र में कलाम किया था, इसलिए तुम्हारे नबी अफजल माज़ल्ला कैसे हो सकते हैं? हमारे नबी ने तो, हमारे ईसा ने तो 3 दिन की उम्र में कलाम किया। तो मैं कहूंगी कि जहां अली मुर्तजा कलाम कर रहे हैं, अल्लाह बताना ये चाहता था जिसका वसी ऐसा है उसको नबी कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत, बेशक बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है वो मोतियों की लड़ियां जो हैं वो पिरो दी हैं मौला अली के फ़ज़ाइल और कमालात बयान करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफा फरमाए। अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि जश्न है और जश्न में जो है वो मनक़बत ना हो तो फिर तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त लेते हुए कि हम यहाँ पे अपने भाई को जो है वो शामिल हाल करते हैं और उनसे जो है वो खूबसूरत सा कलाम जो है वो सुनते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे भाई जो है वो अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। अली 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 हैदर, अली 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 हैदर। इश्क हैदर के समंदर में उतर जाने दो, इश्क हैदर के समंदर में उतर जाने दो। मुझको इस राह में, मुझको इस राह में अब हद से गुजर जाने दो, इश्क हैदर के समंदर में उतर
سمندر میں اتر جانے دو. مجھ پہ واجب ہے ولایت کی گواہی دینا, مجھ پہ واجب ہے ولایت کی گواہی دینا. کوئی اقرار سے ڈرتا ہے تو ڈر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. میں تو کرتا ہی رہوں گا یہاں پر چار ولا, میں تو کرتا ہی رہوں گا یہاں پر چار ولا. مجھ کو اس عشق میں, مجھ کو اس عشق میں مرنا ہے تو مر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. مجھ کو کرنی ہے ادا جا کے ولایت کی نماز, مجھ کو کرنی ہے ادا جا کے ولایت کی نماز. تم مجھے میس میں مجھے میس میں مار کے گھر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. میری نس نس سے بھی آئے گی علی حق کی صدا, میری نس نس سے بھی آئے گی علی حق کی صدا. تم ذرا اور عقیدے, تم ذرا اور عقیدے کو نکھر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. خود سجائیں گے علی والے وہاں بس بے ولا, خود سجائیں گے علی والے وہاں بس بے ولا. تم علی والوں کو, تم علی والوں کو جنت میں سنور جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. خود ہی لکھیں گے جوابات نکیریں سبھی, خود ہی لکھیں گے جوابات نکیریں سبھی. خوشبوئے خاک شفا, خوشبوئے خاک شفا قبر میں بھر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. کر رہا ہوں میں نوازش یہاں زنجیر زنی, کر رہا ہوں میں نوازش یہاں زنجیر زنی. تم لہو میرا بھی, تم لہو میرا بھی کربل میں بکھر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. علی 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 علی. ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام سے, یہ اتنا خوبصورت کلام تھا کہ عشق حیدر کے سمندر میں اتر جانے دو. یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے یہ خوبصورت کلام. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کے وس مولا مشکل کشا آپ کی تمام مشکلوں کو جو ہے وہ دور کر دیں انشاءاللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت کلام. کیا کہیں گی آپ اس کلام کے حوالے سے کہ بالکل لفظ ہر لفظ جو ہمارے دل کی, ہمارے تمام مومنین کے دل کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بے شک بہت خوبصورت کلام تھا, بہت مزہ آیا. سلامت. اب چلتے ہیں اور ان لمحات کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اور تاریخوں میں پڑھا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی تو ایک فرسودہ نظام اور رواج قائم تھا کہ بچے کو جو ہے وہ کسوٹی پہ پرکھا جاتا تھا. تو میں چاہوں گی کہ ان لمحات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جب وہ کسوٹی کا پیمانہ بدل گیا مولا علی کی ولادت سے, تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی فرما دیجئے. جی جی ماشاءاللہ بہت پیاری سچویشن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی علی مرتضیٰ کی آقا دو جہاں سے,
تو کیونکہ آقا کا یہ فرمان ہے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، بے شک بے شک، یہ سب صحابہ تو آقا دو جہان کے غلام ہیں، لیکن علی مرتضیٰ آپ کے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک۔ تو جب ایک مرتبہ بچے کو لے کے چلے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد پیچھے پیچھے ہیں، حضرت ابو طالب ساتھ ہیں، تو ایک مرتبہ جب باہر آئے کعبۃ اللہ سے تو تمام جو اہل مکہ تھے انہوں نے حضرت ابو طالب کا راستہ روکا۔ ابو طالب آپ بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ گھر جا رہا ہوں، اور کہاں جانا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو طالب آپ جانتے ہیں مکے کا ایک رواج ہے کہ جب بھی کسی نئے بچے کی ولادت ہوتی ہے اسے کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا آپ کے بچے کو بھی اس کسوٹی سے گزرنا پڑے گا، آپ گھر نہیں جا سکتے، آپ کے بچے کو بھی اسی سارے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ بچہ حلال راستے سے آیا یا نہیں آیا۔ تو سارے مکے کے بچوں کو اس طرح سے گزارا جاتا تھا۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ایک چٹان تھی بڑی سی، اس کے اوپر نوزائیدہ بچے کو لٹا دیا جاتا تھا، اور پہاڑوں سے ایک اژدہا نیچے آ کے بچے کے سرہانے بیٹھ کے پھنکارتا تھا۔ اگر بچہ ڈر کے رونے لگتا تو کہتے یہ بچہ حلال راستے سے نہیں آیا، اور اگر بچہ نہیں روتا تھا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بچے کو آپ لے جا سکتے ہیں، بچہ حلال راستے سے آیا۔ ایک مرتبہ اب یہ پھر میں کہوں کہ یہ مشکل کشا کے بابا ہیں، خیبر شکن کے بابا ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرا بچہ بھی اس کسوٹی سے ضرور گزرے گا۔ ایک مرتبہ لے کر آئے اور علی مرتضیٰ کو 3 دن کے ہیں چھوٹے سے بچے کو، وہاں بہت معصوم ہیں، بہت پیارے ہیں، اسی چٹان پہ لٹایا، اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹے۔ سارے مکے والے جمع تھے، اب سارا دیکھ رہا تھا منظر کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اچانک سے ایک بہت ہی خوفناک بہت بڑا اژدہا مکے کی پہاڑیوں سے، مکہ کیونکہ ایک وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں مکہ ہے، تو پہاڑوں سے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک سا اژدہا نیچے اتر رہا ہے۔ اژدہا نیچے اتر کے آیا، پھنکارتا ہوا علی مرتضیٰ کے سرانے آگے بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا، بچے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اژدہا جانتا ہی نہیں تھا کس کے پاس بیٹھا ہے، وہ جو ولیوں کے سردار ہیں، وہ جو مشکل کشا ہیں، جو خیبر شکن ہیں، اژدہے کی کیا اوقات تھی۔ ایک مرتبہ 3 دن کے علی مرتضیٰ نے اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالے اور برابر کا چیر کے رکھ دیا، ادھر اژدہا زمین پہ گرا۔ عربی میں اژدہے کو کہتے ہیں حیا، اور اسے پھاڑ دینے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا سارے مکے میں آوازیں آنے لگی، حیا درہ حیا درہ۔ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ الفاظ سنے فوراً آواز دی، ہاذا حیدرہ، یہ بچہ حیدر کرار ہے، ہمارے نام حیدری علی علی علی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ ایک مرتبہ جیسے یہ منظر دیکھا عجیب و غریب کہ 3 دن کا بچہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اتنا بڑا اژدہا برابر کا۔ یہ عدالت علوی کا پہلا فیصلہ تھا کہ برابر برابر کے 2 حصے کر دیے اژدہے کے۔ جب یہ منظر دیکھا حیدر کرار کے بابا آگے بڑھے، بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ اب جب جانے لگے تو مکے والوں نے پھر آواز دی، کہا ابو طالب نے تمہارے بچے نے کیا کر دیا، ہماری کسوٹی کو پھاڑ کے رکھ دیا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا بچہ حلال راستے سے آیا ہے، کون سا حرام راستے سے آیا ہے۔ ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے رحمت للعالمین کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے کہ بچہ ہی آج سے کسوٹی ہے، جو اس کے دل میں محبت رکھے گا بس وہی حلالی ہے، جس کے دل میں اس کا بغض ہوگا وہ حلالی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے جو ہے وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ قائم و دائم رہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور اس خوبصورت انداز لمحات کو کیپچر کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور رحمانی سسٹر سے جو ہے وہ ایک اور خوبصورت کلام سنتے ہیں، اور اس نور کی محفل کو علا نور کرتے ہیں ان کے کلام سے۔ تو بسم اللہ میری بیٹیوں۔ خوشنودِ شاہ نجف بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ناد علی ناد علی
نادي علي المزهر العجائب نادي علي المزهر العجائب نادي علي المزهر العجائب پہرا الہیات پہ نادی علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ نادی علی کا ہے سایہ عجائبات پہ نادی علی کا ہے احسان کائنات پہ نادی علی کا ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد نادی علی سے مٹ کے بنی یا علی مدد نادی علی نادی علی نادی علی المظہر العجائب آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی نادی علی نادی علی نادی علی المظہر العجائب ہے سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی اللہ اپنا جسم تو رکھتا نہیں کوئی ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی دست خدا علی ہے لسان خدا علی خود آزما کے دیکھو نظر آئیں گے علی اللہ مدد اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی نعرے حیدری یا علی نادی علی نادی علی نادی علی المظہر العجائب جو فخر مصطفیٰ ہے مدد اس سے مانگیے جو ناصر خدا ہے مدد اس سے مانگیے جو دی کا آسرا ہے مدد اس سے مانگیے جو زندہ معجزہ ہے مدد اس سے مانگیے جو خود ہی مر چکے جو خود ہی مر چکے ہیں وہ کیسے بچائیں گے تم حشر تک بلاتے رہو یہ نہ آئیں گے نادی علی نادی علی نادی علی المظہر العجائب نادی علی المظہر العجائب نادی علی المظہر العجائب پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں بچیوں آپ ایک بہت ہی خوبصورت ایک اور آپ نے جو ہے وہ کلام پیش کیا بارگاہ امامت میں آپ کو اس کے عوض زیارت امام حسین نصیب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام دل جو ہے وہ بہت ہی آج جھوم رہا ہے خوشی سے آج ہم اس کی جشن ولادت منا رہے ہیں جو کہ رسول خدا کے دل کی دھڑکن یعنی کہ مولا علی جیسے ہماری خواہر نے فرمایا کہ آخرت رسول خدا نے آخرت اور دنیا میں جو ہے امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا اور واقعی بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا مولا علی نے کہ ہر مقام پہ اسلام کو بچا کس کس ہم فضائل و کمالات کا ذکر کریں اس چھوٹے سے مختصر سے پروگرام میں بلکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اتنی مختصر ہیں کہ ہم مولا علی کا ذکر کر ہی نہیں سکتے ہم دیکھیں کہ شجاعت کا ذکر کریں
تو جبرائیل اپنے پر بچاتے نظر آتے ہیں. اگر ہم سخاوت کی بات کریں تو خنبر اونٹوں کی قطاروں سے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. جب ہم علم کی بات کریں تو منبر سلونی سلونی کہتا نظر آتا ہے. تو ہم مولا علی کی کس کس کی فضائل کی بات کریں تو میں یہاں پر چاہوں گی کہ ہم نے یہ متعدد دفعہ جو ہے وہ سنی ہے یہ حدیث کہ مولا علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. اور رسول خدا کی یہ بھی جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ اگر مولا علی کے فضائل کوئی اپنی زبان سے جو ہے وہ بیان کرے اور دل سے اس بات کا یقین رکھے ان کے فضائل کے اوپر تو خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. تو میں یہاں پہ اپنی خواہر سے اس چیز کی وضاحت چاہوں گی کہ کیا تاثیر ہے مولا علی کے فضائل میں, کیا ایسی تاثیر ہے کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے. تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جی ماشاءاللہ, بالکل آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ علمی گھرانہ ہے, علم ان کے پاس ہے, سخاوت ان کے پاس ہے, شجاعت ان کے پاس ہے, اور مومنوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ نے انہی کے پاس رکھی ہے. واقعا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی محبت ہی ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے. ولایت کا سوال قبر میں بھی ہوگا, صراط پہ بھی ہوگا, میزان پہ بھی ہوگا. تو واقعا ہم خوش نصیب ہیں مومنین کہ گناہوں کے باوجود بھی ہمیں انشاءاللہ نجات نصیب ہونے والی ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی گناہوں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ گناہ پھر بھی کرتے جائیں اور ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن بہرحال گزرنا پڑے گا, گناہوں کی توبہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم انہیں شرمندہ نہ کریں روز آخرت. دیکھیے جیسا کہ آپ نے فرمایا, بہت ہی پیاری مثال ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی طرح ہے, سورہ اخلاص کی طرح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا, جس نے 2 مرتبہ تلاوت کی اسے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب, اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے کل قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا. اس لیے رات کو پڑھ کے سونے کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ ایک پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے. یہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا تھا. فرمایا بالکل میرے بھائی علی کی مثال بھی ویسی ہی ہے, سورہ توحید جیسی ہے. جس نے میرے بھائی کی محبت کا اقرار کیا اسے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. جس نے دل سے بھی مانا اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا. جس نے زبان سے اقرار کیا, دل سے مانا اور پورے جسم کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ مولا کی طرفداری میں کھڑا ہوا, ان کی نصرت کو نکل جائے, وہ کامل الایمان ہے, وہ پورا کا پورا ایمان رکھنے والا ہے. یہاں تک کہ آقا دو جہاں کے پاس یہ واقعہ میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے ماشاءاللہ میلاد میں بھی, کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو پوری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے, آپ ہی کی زیارت بھی کر رہا ہوتا ہوں, توجہ سے سن رہا ہوتا ہوں, لیکن اگر اس محفل میں علی مرتضیٰ تشریف لے آئے تو ساری توجہ تو آپ کی طرف ہوتی ہے لیکن دل علی کی طرف مائل ہوتا ہے, میرا دل کا جھکاؤ علی کی طرف ہوتا ہے. آپ سے سوال پوچھتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا جب بھی تیرے دل میں علی کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگے, گھر جا کے اپنی ماں کے قدموں کے بوسے دیا کر, یہ اس کی پاکیزگی کی علامت ہے. اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا کہ تیرے دل میں علی کی محبت ہے. تو آقا دو جہاں نے نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے, تو میری وزن میں بیٹھ کے علی کی محبت رکھتا ہے, نہیں فرمایا. اور صحابہ بھی اس بات کو سن رہے تھے. کہا اپنی ماں کے قدموں کے بوسے دے. تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ ماں تو زندہ نہیں ہے. فرمایا پھر اس کی قبر کے بوسے دے. یہاں پہ مسلمانوں سے کہنا چاہتی ہوں باادب ہو کے بڑے مؤدبانہ انداز میں مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے. آقا دو جہاں نے نہیں فرمایا کہ قبر کے بوسے دینا بدعت ہے, کہا کہ تیری ماں نے تیرے دل میں علی کی محبت کو تعلیم دیا, اس قبر کے بوسے دینے اگر بدعت نہیں ہے, جن کی وجہ سے اس کے قبر کے بوسے دینے بدعت نہیں ہے, تو ان کی قبروں کے بوسے دینا کیسے بدعت ہو سکتا ہے. ان کے روزوں کو جب ہم بوسے دیتے ہیں, جب ذریعہ مقدس کو چومتے ہیں. فرمایا کہا کہ یا رسول اللہ ماں کی قبر بھی یاد نہیں, کہا اپنے گھر میں ایک لکیر کھینچ اور اس کی شبی بنا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے اور اس کے بوسے دے. اب سمجھ آیا کہ شیعہ شبی کیوں بناتے ہیں. اگر ماں کی عورت گنہگار ہے, صرف ماننے والی ہے, اس کی قبر کی شبی بنانے کی کوئی بدعت نہیں قرار دیا رسول خدا نے. تو جو ہم علم کی شبی بناتے ہیں, ذریحات کی شبی بناتے ہیں, کیسے ممکن ہے ان کو بوسے دینا, ان کی شبی بنانا بدعت ہو جائے.
تو علی مرتضیٰ، یہاں تک کہ فرعونوں نے، شداد نے، قارون نے، حامان نے، کئی افراد نے دعوے کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، ساری خدائی میرے پاس ہے، معاذ اللہ جب ایسے دعوے کیے، علی مرتضیٰ نے جو مظہر العجائب ہیں، معجزات دکھانے کے بعد ایک مرتبہ جملہ کہا، الہی ما عبدنا کا حق عبادت، پالنے والے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ علی مرتضیٰ ہی کہہ سکتے تھے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود علی مرتضیٰ ایسے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بہرحال بہت خوش نصیب ہیں، جیسا آپ نے جملہ فرمایا کہ ہمارے پاس ولایت علی ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، دنیا میں مصیبتوں کے لیے ہمارے پاس مشکل کشا ہے، اور آخرت میں اقتا کشا ہیں، جو ہر جگہ مدد کرنے والے ہوں، اسے علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ مطلب یہی ہے ہاتھوں کی ایک ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھوں کی ایک ایک لکیر کا، دامن نہ چھوٹنے پائے جناب امیر کا، یعنی کہ یہ آپ کی جو آپ کا خلاصہ ہے آپ کی جو گفتگو کا، تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری خواہر نے جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے۔ اور اب چلتے ہیں، ایک اور کلام ہے ہمارے پاس، آخر کا کلام ہے، ہمارے کمیونٹی کے بچوں نے جو ہے یہ ترتیب دیا، اس سال ریلیز کیا انہوں نے اپنا کلام، تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنی کمیونٹی کے بچوں کو کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کلام کو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے نشر کرتے ہیں۔ تو عباس اور میسم اور دیگر ہمارے بچے جو ہے وہ اس کلام کو پیش کریں، مولا علی کی خدمت میں، ان کے گلائے عقیدت پیش کریں ان کی خدمت میں۔ تو بسم اللہ۔ حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، دو عالم میں میرے ہے علی جیسا مولا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، دو عالم میں میرے علی جیسا مولا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، ازل سے یہی فیصلہ ہے خدا کا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، کبھی بھی نہ ہوگا، مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، دو عالم میں میرے علی جیسا مولا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، کہیں پر کسی کو میسر کہاں ہے، جو مولود کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، کہیں پر کسی کو میسر کہاں ہے، جو مولود کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، زچا خانہ تجھ سا اے گھر کبریا کا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، دو عالم میں میرے علی جیسا مولا، نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا، جب ایک نور سے خلق دونوں ہوئے ہیں، تو پھر کہنے دیجئے محمد کی طرح، جب ایک نور سے خلق دونوں ہوئے ہیں،
محمد کی طرح زمیں پر خدا کی علی کا بھی سایہ نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا دو عالم میں میرے علی جیسا مولا نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا ہو چاہے وہ عباس یوسف یا میثم یہی سوچ کر ملقبت پڑھ رہے ہیں ہو چاہے وہ عباس یوسف یا میثم یہی سوچ کر منقبت پڑھ رہے ہیں کس ذکر مولا کا شہرت سے ناتا نہیں تھا نہیں ہے نہ ہوگا دو عالم میں میرے علی جیسا مولا نہیں تھا نہیں ہے کبھی بھی نہ ہوگا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا بہت ہی خوبصورت کلام ہمارے بچوں نے جو ہے وہ پیش کیا ہے. مولا بس یہی میں دعا کرتی ہوں کہ مولا آپ لوگوں کو اسی طرح عشق حیدر میں سرشار رکھے. اور آپ کے لیے بطور خاص جو ہے یہ چند اشعار بچوں کے لیے میں آپ کی اجازت سے خواہر پیش کرنا چاہوں گی کہ بطور خاص اگر جس پہ مہرباں ہو خدا بطور خاص اگر جس پہ مہرباں ہو خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے تو بے شک ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوازا ہے اس چیز سے کہ وہ کتنے خوبصورت لہن رکھتے ہوئے اور کتنی خوبصورت منقبت انہوں نے پیش کی اور یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ منقبت کی طرف ان کا رجحان ہے. اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بیٹوں. اور خواہر اب آخر میں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو میں چاہوں گی کیونکہ ہر موقع کے اوپر جب ہمیں اس طرح کا موقع ملتا ہے ولادت کا جشن منانے کا یا شہادت کو مارک کرنے کا تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میسیج جو ہے وہ ہم ضرور ان چیزوں سے ان اوقات سے ان ایام سے جو ہے وہ حاصل کریں. تو میں چاہوں گی کہ مولا علی کے فضائل سے جن لوگوں کو انکار ہے ان کے لیے ان کو کس طرح ہم دعوت فکر دے سکتے ہیں آج کے اس جشن کے حوالے سے. تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ جو ہے وہ کر دیں اور پھر دعا کے ساتھ جو اس پروگرام کا اختتام کروا دیجئے. جی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہترین محفل سجائی آپ نے. ہمارے بچوں نے بہت پیارا پڑھا. دیکھیے بس یہی پیغام دیں گے کیونکہ اہل بیت اطہار کی زندگی یہ ہے, یہ گھرانہ وہ ہے. جس طرح سے جب روٹی کھاتے ہیں ہم لوگ باریک ذرے دسترخوان پہ گرتے ہیں, ائمہ فرماتے ہیں انہیں کھا لیا کرو, اس سے کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے, یادداشت بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار کو اللہ نے رزق دیا ہے اور انہی کے گرے ہوئے ریزے پوری کائنات کھاتی ہے اور اہل بیت کا کسی سے مقایسہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. تاریخ نے لکھا, چاہے وہ اہل سنت کی کتابیں ہوں, مستند ترین کتابیں جو ان کی ہیں اس میں بھی موجود ہے کہ اہل بیت کا علم میں, ان کی شجاعت میں کسی سے مقابلہ نہیں تھا. ہر مقام پہ علی مرتضیٰ نے خصوصاً رسول اسلام کا ساتھ دیا ہے. جنگوں میں کبھی انہیں چھوڑ کے نہیں گئے. آقا دو جہاں کو چھوڑ کے جانا گناہان کبیرہ میں سے ہے. ایک انسان کہے میری جان بچ جائے, چاہے جو کوئی مرتا ہے مرے معاذ اللہ, تو یہ بہرحال علی مرتضیٰ نے کہا کہ نہیں. جب ایک شیطان مردود نے اعلان کیا تھا جنگ احد میں کہ رسول خدا مارے گئے اور سب نے ایک مرتبہ دوڑ لگا دی, آقا کو اکیلا چھوڑ دیا,
تو آقا علی مرتضیٰ سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا آپ نے بھی وہ آواز سنی تھی؟ فرمایا ہاں میرے کانوں میں بھی آواز آئی تھی ابلیس مردود کی کہ محمد مارے گئے. تو کہا پھر یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ فرمایا جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا جینے کا کیا فائدہ جب رسول خدا ہی نہ رہے, میں گھر جا کے کیا کروں, میں بھی اپنی جان پیش کر دوں. تو علی مرتضیٰ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ دیا ہی ہے, جب بھی کوئی عمل کیا ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھی, چاہے پودا لگایا, چاہے خیرات تقسیم کی, چاہے خیبر کا در اکھاڑا. یہاں تک کہ خیبر کا در اکھاڑنے کے بعد بھی عقائد و جہاں کو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرتضیٰ خوش نظر نہیں آ رہا. تو پوچھا رسول خدا نے یا علی کیا بات ہے, آپ خوش نظر نہیں آ رہے؟ آپ نے حارث, مرہب, انتر جیسے بڑے پہلوانوں کو شکست دے دی, خیبر کا در اکھاڑ دیا اور اتنا بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا مسلمانوں کے, تو کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں آ رہا تھا نا یا رسول اللہ تو مرہب کے گھر والے جو تھے, عورتیں یہودی, اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے نغمے گا رہی تھی, بہت خوش ہو رہی تھی کہ یہ اب آیا ہے اور مرہب اسے مار دے گا. لیکن اب جب میں نے اسے مار دیا تو سارے بچے عورتیں سہم گئے. مجھے عورتوں اور بچوں کا سہمنا اچھا نہیں لگا. یعنی کیا مزاج ہے علی مرتضیٰ جیسے خیبر شکن کا کہ کبھی بھی مظلوموں پہ اس طرح سے سختی نہیں کرنا چاہتے. فرمایا یا رسول اللہ کبھی ان کی عورتوں کو رسیوں میں نہ جکڑیے گا, مجھے پسند نہیں آئے گا اس طرح سے. تو کہا کہ سب کے کھول دو, کسی کو بھی اس طرح سے قیدی نہ بنانا. تو یہ مزاج تاریخ نے رقم کیا علی مرتضیٰ کا, یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے مستند ترین جو کتابیں ہیں ہمارے بھائیوں کی, اس میں بھی موجود ہیں یہ ساری باتیں کہ علی مرتضیٰ نے ہر مقام پہ, اور یہاں تک کہ آخری جملہ کہوں کہ مولا نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد غلام خرید کے آزاد کیے, جبکہ وہ ان کی کوئی بڑی جائیداد نہیں تھی, مزدوریاں کرتے تھے اور اپنے لیے کچھ نہیں جوڑا. دولت مال غنیمت سے اور بیت المال سے اکٹھا کر کے غنی بننے والے اور ہیں, لیکن سب کچھ لٹا کے امیر کہلانے والے صرف علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ان کے ماننے والے ہیں, اس لیے گزارش کروں گی اپنے بہن بھائیوں سے, ایمان مانگیے, اپنے لیے ولایت مانگیے, اپنے لیے معرفت مانگیے, تاکہ جب 12ویں علی تشریف لائے تو ہمیں شرمندہ نہ ہو. ایک آخری شعر کہہ کے آپ سے بات کا اختتام کروں کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید, آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. سبحان اللہ, ابھی سبحان آنے اللہ. والا ہے. بے شک, بے شک. جی میں چاہوں گی کہ آپ دعا بھی کروا دیجئے, کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ ہم عیدی کے منتظر ہیں. تو عیدی جو ہے وہ آج دینے والا وہ شخصیت ہے کہ جس سے جو بھی مانگو وہ بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے. تو میں چاہوں گی ہمارے تمام مریضوں کے لیے, ہماری مرحومین کی مغفرت کے لیے اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. جی جی بہت بہت شکریہ. بس یہ جو اتنی خوشی ہم نے منا لی ہے اس وقت, میری کیفیت عجیب و غریب ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ ہماری نگہت زیدی صاحبہ کی بھی کیفیت عجیب ہے. انہوں نے نعرہ بھی لگایا اور اتنی پرجوش طریقے سے تقریب رکھی ہے, ماشاءاللہ عجیب و غریب کیفیت ہے. بس دعا کرتے ہیں جب ایسے دل چھلک رہا ہو نا اہل بیت کی محبت میں, خصوصاً ایسی شخصیت کے لیے کہ جن کا بغض لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے, اور آج بھی علی مرتضیٰ بہت مظلوم ہے کہ اہل بیت سے لوگوں نے کبھی بھی ان کی معرفت نہیں اتنی اس حساب سے رکھی جیسی رکھنی چاہیے تھی, ان کی محبت, جبکہ تاریخ بھری پڑی ہے ان کے واقعات سے. علی مرتضیٰ کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں قرآن میں. تو بس میں یہ دعا کروں گی, پروردگارہ اس علی مرتضیٰ کا واسطہ, ایسی ہستی کا واسطہ جو تیری خاص ہے, تو نے اپنے پاس سب کچھ رکھا لیکن انہیں اختیار دیا کہ یہ رزق بھی بانٹنے والے ہیں, یہ پریشانیوں کو بھی دور کرنے والے ہیں, مصیبتوں کو بھی, رنج و علم کو بھی ہم سے لینے والے ہیں. پروردگارہ ان ہستیوں کا واسطہ, جیسا باجی نے فرمایا کہ جب ہر کوئی خوشی آتی ہے نا تو ہمیں بڑوں سے عیدی نصیب ہوتی ہے. آج ہم مولا کی ولادت پہ عیدی مانگتے ہیں. اے مولا مشکل کشا, جتنے سامعین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور خصوصاً یہ پروگرام سجانے والے ہدایت ٹی وی چینل جو ہمارے لیے ہمیشہ وسیلہ بنتا ہے پیاری محفلیں سجانے کا, اور ہماری بہت پیاری سیدہ نگہت زیدی صاحبہ جو لے کر آتی ہیں ہمارے لیے بہت ہی پیارے پروگرامز, سیکھنے کا موقع ملتا ہے, عبادت کا موقع نصیب ہوتا ہے. پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ ان سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پروردگارہ تجھ سے عیدی مانگتے ہیں علی مرتضیٰ کی ولادت کی عیدی عنایت فرما, ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے.
परवरदिगारा रोज़े महशर अली मुर्तज़ा जनाब सैयदा हमें पहचान ले, हमें धुतकारे नहीं, हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन उनके चाहने वाले हैं। परवरदिगारा कसीमुल नार वल जन्ना को हमसे राजी व मंजूर फरमा। पालने वाले अली मुर्तज़ा के बच्चों का वास्ता, उनके बच्चों के सदक़े से, हसन और हुसैन के सदक़े से हर घर में नासिराने इमाम ज़माना अता कर दे। परवरदिगारा जो वालिदैन परेशान है अपने बच्चों की तरफ से, परवरदिगारा उनके लिए बेहतरीन बर तलाश कर दे, गैब से अच्छे रिश्ते भेज दे। पालने वाले हमारे बुजुर्गों का साया हम पे सलामत रखना, उनको सेहत के साथ उम्र नूह अता फरमा। बारे इलाहा जिन बदनसीबों के गुजर गए वो आज मनाजिल आखिरा में, बरज़ख में ये जश्न मना रहे होंगे, हमसे बेहतर अंदाज से अरवाहुल मोमिनीन जश्न मनाती हैं। परवरदिगारा उनको जवारे चहारदे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा जिंदगी में बार बार चहारदे मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा, बार बार नजफ जाना, करबला जाना, सामर्रा, काज़मैन, मशहद जाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा वक्त नज़ा कब्र में, मीज़ान पे, सिरात में, बरज़ख में जनाब सैयदा की शिफाअत नसीब फरमा। बारे इलाहा एक आखिरी ख्वाहिश है, मौला की विलादत के सदक़े में अगले साल 12वें इमाम के साथ हमें ये जश्न मनाने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मशकूर व ममनून हूँ। और आपकी खिदमत में मैं चंद आशार जो है वो आपकी पेश करना चाहती हूँ कि नुत्क को पहना के शोलों का लिबास, नुत्क को पहना के शोलों का लिबास, तुमने महफिल को मुनव्वर कर दिया। तो मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और आपकी रहनुमाई और आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं जो हूँ वो बहुत ही तहे दिल से मशकूर व ममनून हो। और आज के ईदी के एवज मौला आपकी झोली में वो तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें डाले जो आपके हक में बेहतरीन हो। बहुत शुक्रिया मेरी ख्वाहार। जी नाजरीन, तो आखिर में आपसे इजाज़त चाहते हैं और इस दुआ के साथ कि खुदावंद ताला हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल में हमेशा विलाए अली को जो है वो कायम व दायम रखे। और मैं फ़कत खाक हूँ नामे अली है निस्बत मेरी, मैं फ़कत खाक हूँ नामे अली से है निस्बत मेरी, यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। मैं फ़कत खाक हूँ नामे अली से है निस्बत मेरी, बस यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जश्न की खुशियों में हमें भी याद रखिएगा और इस चैनल को भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।